कराची ऑपरेशन में और रुकावटें डाली। रात आप देख सकें तब तो बस असेंबली में नहीं लेके गए, ये अचानक किस तरह ख्याल आ गया आपको? हम क्यों ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाएंगे? मैं कहता हूँ करबला, नाराजगी की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। रेंजर्स की सिंध में तैनाती का मामला, इसका हल तलाश किया गया है या मजीद उलझा दिया गया इस मामले को? सिंध हुकूमत ने हल तलाश करने की इरादी तौर पर कोशिश की है या गैर इरादी तौर पर किसी और तरफ सूरत हाल को ले जाने की कोशिश की गई है? सिंध असेंबली से करारदाद तो मंजूर कर ली गई, लेकिन उस करारदाद के तहत बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जैसे रेंजर्स के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ये वो तनकीद है जो की जा रही है कल से अब तक कमोबेश तमाम टीवी चैनल्स पर। जो इख्तियारात महदूद किए गए हैं असेंबली की करारदाद में, उसके मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स को टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और फिरका वराना कत्ल के मामलात में कार्रवाई का इख्तियार होगा सिर्फ और सिर्फ। इसी तरह से किसी भी ऐसे शख्स को जो बराह रास्त दहशत गर्दी में मुलव्विस ना हो और उस पर दहशत गर्दों की मदद, माली एआनत या फिर उन्हें सहूलत फराहम करने का सिर्फ शक हो, उसे वजीर आला की तहरीरी इजाजत के बगैर किसी भी कानून के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। अगर किसी भी शख्स के खिलाफ जराइम के इल्जामात साबित हों तो उसे हिरासत में लेने के लिए सिंध हुकूमत को मुकम्मल शवाहिद पेश करना होंगे। इसके अलावा रेंजर्स सिंध हुकूमत के किसी दफ्तर या दूसरी सरकारी इमारात या सरकारी हुक्काम पर सूबाई चीफ सेक्रेटरी की पेशगी इजाजत के बगैर छापे की मजाज नहीं होगी। और अहम और आखिरी चीज के रेंजर्स सिंध पुलिस के अलावा किसी दूसरे इदारे की मदद नहीं कर सकेगी। ये दूसरे इदारे कौन से हो सकते हैं? एक तो वो जिनका जिक्र कायम अली शाह साहब ने खुद किया, यानी नैब किस तरह से यहां पे इतनी मुतहरिक हो सकती है, FIA किस तरह से यहां पे इतनी मुतहरिक हो सकती है, क्या सूरत हाल किसी बहरान, विफाक और सूबे के दरमियान ये किसी तनाव की जानिब बढ़ रही है? इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूं। दिफाई तज्जियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है जनरल एजाज अवान साहब। सर थैंक यू सो मच। इंतहाई सीनियर सहाफी एडिटर द नेशन सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें लाहौर से, और ऑनरेबल नजीर लगारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम सलीम बुखारी साहब। सर, सिंध असेंबली एक मुंतखब ऐवान एक करारदाद मंजूर कर रहा है, मुंतखब हुकूमत उस करारदाद को फ्लोट कर रही है ऐवान के अंदर। क्या हक हासिल नहीं है एक मुंतखब ऐवान को या मुंतखब हुकूमत को कि वो कोई करारदाद मंजूर कर सके? पहली बात तो यह है कि इसके किसी को बुरा भी लग रहा भी इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि आइन में ये प्रोविजन मौजूद है। ये किसी भी इलेक्टेड हुकूमत का आइनी हक है कि वो जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस भी पास करे या रेजोल्यूशन पास करे या अमेंडमेंट करे, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसको उनसे कोई वापस नहीं ले सकता। इस बारे में तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं वो है रेंजर्स के वहाँ ऑपरेशन का। उस ऑपरेशन को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उसको जारी हुए हुए। 1 साल तक तो किसी को उसके ऊपर एतराज़ नहीं था, ख़ास तौर से जब तक MQM फोकस रहा ये, तो पीपल्स पार्टी भी नहीं बोली। मुझे तो कोई ऐसी मिसाल नज़र नहीं आती कि उस दौर में किसी ने कहा हो। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की इसकी जद में आई तो एतराज़ हुआ, और उसके बाद जो सूरत हाल है आज हम उसको देख रहे हैं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ ये बात कि इसके बाद रेंजर की और सिंध हुकूमत की सूरत हाल क्या होगी, इसको तो आप छोड़ दें। तो सूरत हाल तो पहले से ही ख़राब है, कन्फ्रंटल पोजीशंस लिए हुए हैं दोनों। आज कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस बात का इजहार किया कि हमारी रिजर्वेशंस हैं इस करारदाद के ऊपर। दूसरी तरफ ये बातें और ये इशारे भी मिल रहे हैं कि रेंजर्स कहेगी कि इन कंडीशंस में, इन शराइत के बाद हम मुअत्तल कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, हम नहीं करते ये। अब देखना ये है, पॉलिटिकल विजडम और एक्यूमेन का टेस्ट ये है कि क्या एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कराची में अमन कायम किया है, ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद टेररिज्म को ख़त्म करना है, ऐसा ऑपरेशन जो इब्तिदा से अब तक ठीक चलता रहा, अब वो काबिल कबूल नहीं है,
ان ساری چیزوں کو دیکھے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال کراچی کی ہے وہ رینجر کا کنسرن نہیں ہے صرف. رینجر کوئی اس کی واحد ذمہ دار یا کوئی واحد اس سے متاثر نہیں ہے. یہ مسئلہ ہم میں سے سب ایک کا ہے. کراچی ہب ہے ہماری اکانومی کی اتنی بڑی, جہاں سے ہماری اکنامک سانسیں چلتی ہیں. وہاں اگر امن نہیں ہوگا, وہاں اگر ٹیررزم ہوتی رہے گی تو یہ نقصان سب کا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنی پولیٹیکل اکمن ہے ہم میں یا ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ میں کہ وہ اس کو کنفرنٹل پوزیشن میں لے جا کے ورسٹ سیناریو پر جانے کی بجائے اس کا کوئی ایمیکیبل سلوشن کر لے. میرے خیال سے سب سے زیادہ فوکس یہ ہونا چاہیے. میں ذرا نذیر لغاری صاحب, سر میں آپ کو قائم علی شاہ صاحب کا سنوانا چاہوں گا جو انہوں نے چند دن پہلے کہا جو قرارداد منظور کی گئی یہی بات سائیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو میں تھوڑا لنک کرنا چاہوں گا نیشنل ایکشن پلان سے. سنیے ذرا قائم علی شاہ صاحب نے کیا کہا. ایک طرف تو ہمارے رینجرز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا کہ وہ کریں, لیکن کرپشن کے سلسلے میں وہ بھی ہیں. رائٹ جی, یعنی کرپشن کے اندر کیوں انوالو ہو رہی ہے رینجرز. نذیر لغاری صاحب ایک تو موازنہ بھی ذرا ہم دکھا دیں گے. نیشنل ایکشن پلان کا آرٹیکل 6 یا 6 کلاز کیا کہہ رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو سندھ اسمبلی کی قرارداد کانٹرڈکشن کس طرح سے سامنے آ رہا ہے. قرارداد یہ کہہ رہی ہے کہ صرف 4 چیزیں ہیں جس کا ذکر سائیں نے کیا, جبکہ نیشنل ایکشن پلان کا 6واں کلاز یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کی روک تھام بھی ہوگی. اور اسی قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگے کراچی کے اندر جو فائنینشل ٹیررزم کے حوالے سے آپریشن ہوا. تو لغاری صاحب یہ تو کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے ہمیں. جی ہاں جی, بہت اس پر 2 دن سے بحث ہو رہی ہے اور ہم بہت زیادہ اس پر بات کریں. 1947 کو پاکستان بنا تھا اور 1947 پہلے دن جب یہ ہوا تو 2 ایکٹ لائے گئے, دو آرڈیننس لائے گئے تھے جو بعد میں ایکٹ بنے. ایک تھا یہ کہ اب سے جو اب تک رائج قوانین ہیں پاکستان کے اندر جو انڈیا ایکٹ کے تحت تھے وہ سارے کے سارے کنورٹ ہو گئے, وہ پاکستان کے قوانین بن گئے, تعزیرات پاکستان بن گئے, اور اسی طرح ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری یہ سارا کچھ بن گیا. لیکن دوسرا ایکٹ, وہ دوسرا جو آرڈیننس تھا جو ایکٹ کی صورت میں بعد میں آیا, وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین کو جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں انہیں مکمل تحفظ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اقدامات پر کارروائیاں شروع ہو جائیں. یعنی ایک انڈیمنیٹی بل تھا کہ ان کو جو ہے اپنا امیونٹی تھی کہ وہ جب اپنا کار سرکار انجام دیں گے تو ان کا امیونٹی حاصل ہوگی. یہ میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے اس کو رکھتا ہوں, اور پھر میں اس طرف کو آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. یہ جو 4 پرسکرائبڈ قرارداد میں چیزیں آئی ہیں یہی چیزیں ہیں جن کو ختم کیا جانا ہے. دوسری طرف جو معاملہ آتا ہے کہ جی سہولت کار ہیں, دے شوڈ پوائنٹ آؤٹ کہ فلاں سہولت کار ہے اور صوبائی حکومت اپنی کارروائی کرے یا وفاقی حکومت جس کو کارروائی کرنی ہے کارروائی کرے. اب اس معاملے میں میرا یہ خیال ہے کہ میں نے اگر آپ مجھے بلاتے ہیں کہ جی آئیں اور اس معاملے پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ یا یہ نہیں ہوگا کہ میں اگر آپ بلاتے ہیں تو پھر میں آپ کی شرائط پر آ کر کوئی کارروائی کروں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جی میں اپنی شرائط پر کارروائی کروں گا. حکومت ہے, سندھ حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے. باقی جتنے ادارے ہیں وہ ان کے پابند ہیں اور ان کے سبارڈینیٹ ہیں, ان کے معاون ہیں. ایسا نظر نہیں آنا چاہیے. یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جی کنفنٹریشن ڈانی ہے صوبائی حکومت کے درمیان اور جو ہے رینجرز کے درمیان. ہم ایک اویدش دکھا رہے ہیں, ایک ایسی چیز دکھا رہے ہیں. میرے خیال ہے جو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی وہ صورتحال کو اور خراب کرتی جائیں گی. ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سہولت کاری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ دہشت گرد ہیں. میں آپ کو پھر اور بتاتا ہوں کیا ہوا پنجاب میں وزیر داخلہ کو قتل کر دیا گیا.
पंजाब में सारे के सारे पंजाब में फैले हुए हैं हेडक्वार्टर्स उन तमाम तंजीमों को जो दुनिया को मतलूब हैं, पूरी दुनिया को मतलूब हैं। यानी पूरी दुनिया आपसे कह रही है कि फलां 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 दहशतगर्द है और इनको दहशत डिक्लेयर आपने भी किया, उन्होंने भी किया, और वो मौजूद है, वो दूसरे नाम से कार्रवाई करते हैं और दूसरे नाम से मौजूद हैं, और फिर उसके बाद आपके वज़ीर दाखिला को भी कत्ल कर दिया जाता है। और उसको ना तो शोर शराबा होता है, ना ऐसे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो ऐसे अख्तियारात भी नहीं मांगते हैं पंजाब हुकूमत से, भाई आप क्या कर रहे हैं। और लाहौर शहर में मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर शहर में कोर्ट लगती है, प्राइवेट कोर्ट लगती है, वो समन करती है लोगों को, आओ हमारे पास पेश हो जाओ, वो लोग जाते हैं उनके सामने। ये बात एपेक्स कमेटी पंजाब के इजलास में हुई है और वहां बताया गया है कि लोग वो अपनी अदालत लगाते हैं, वो समन करते हैं, वो वारंट निकालते हैं, वो बाकायदा ट्रायल करते हैं, बाकायदा फैसले करते हैं, फिर उन फैसलों का एग्जीक्यूशन होता है। क्या ये पंजाब में नजर नहीं आ रहा है आपको कि जनाब इस हद तक के कानून को हाथ में ले लिया गया है और अदालतें बना ली गई हैं और वो सब कुछ चल रहा है, और वो तो ठीक है। यहां पर जो है हमने यहाँ सिंध में हमने रेंजर्स की और सूबाई हुकूमत की लड़ाई को आगे किया हुआ है कि जी यहाँ बड़ी लड़ाई हो रही है, पंजाब में कुछ हो रहा है। अगर वहां इदारे जाकर कहें कि वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पे तो लगारी साहब कई दफा बात हुई है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कोई सूबा हो, सिर्फ पंजाब नहीं, केपी के है, बलूचिस्तान है, आजाद कश्मीर, जहां पे भी कोई इस किस्म की सूरत हाल है, ये सिर्फ सिंध या सिर्फ पीपल्स पार्टी सेंट्रिक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैं जरा जनरल साहब को फिर मैं आता हूं, शबील आपके पास। जनरल साहब, जो 1997 का एंटी टेररिज्म एक्ट, ये 30-40 जखीम सफात मेरे हाथ में है, और इसका जो आर्टिकल 5 है वो बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि वो अथॉरिटीज जो लॉ एनफोर्समेंट के तौर पे काम करेंगी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ टेररिज्म और अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड, यानी कोई भी शख्स जिसके ऊपर शक या शायबा भी हो, उसका मुलव्विस होना जरूरी नहीं है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट। एंटर एंड सर्च विदाउट वारंट एनी प्रेमिसेस टू मेक एनी अरेस्ट और टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी कर सकते हैं और शक की बुनियाद पर किसी इमारत के अंदर दाखिल भी हो सकते हैं, सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। जबकि करारदाद जो है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है इससे। ये एक्ट है पार्लियामेंट से मंजूर शुदा, ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन है, ये ओवरलैपिंग या सुपरसीड कैसे किया जा सकता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? अमीर अवध साहब, इस पर तो मैं आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, इस पर तो यकीनन कोई माहिर कानून अपनी राय दे सकता है, लेकिन मैं लगारी साहब की बात को आगे लेके चलता हूं और ये बात आपको बताता हूं कि वो जो बात कर रहे हैं ना बाकी प्रोविंसेस की, पहली बात यह है कि सिंध प्रोविंस इज एन एक्सेप्शन इन अ वे कि वहां पर रिक्विजिशन किया गया है रेंजर्स को फॉर लॉ एनफोर्समेंट बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिमांडेड दैट। अब जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गिरती हुई सूरत हाल की वजह से, उसकी नागुफ्ता बे सूरत हाल की वजह से, जब रोजाना लाशें गिर रही थी और एक फोर्स को रिक्विजिशन किया और रिक्विजिशन किया काउंटर टेररिज्म एक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तहत, काउंटर टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत और इन एड ऑफ सिविल पार जो एक प्रोविजन है उसके तहत रिक्विजिशन किया गया। और उन्होंने जो एक साल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, खुद मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कहा, खुद कराची के या जो शहरी हैं वो लोग इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 70 to 80% सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी है। अब जब ये परफॉर्मेंस है तो ये कदगन लगाना कि रेंजर्स अब इन कंडीशंस के तहत ऑपरेशन करेंगे और इनके तहत नहीं करेंगे, अगर तो उनको डी हायर कर दें, डी रिक्विजिशन कर दें कि हमें फोर्स नहीं चाहिए, आप इनको वापस ले जाएं, तो ये एक सिचुएशन है, इसका उनको इख्तियार पहुंचता है, वो फेडरल गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से रिक्विजिशन भी करते हैं और एक साल के लिए रिक्विजिशन करते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं प्रोविंशियल असेंबली में जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट को के साथ इन क्लैश है, ये जो कंडीशंस आप बता रहे हैं ये बिल्कुल एक फोर्स को चाहिए होती है जब उसको एक अमली कार्रवाई करनी होती है जी। मैं आपको ये बताता चलूं अपने एक्सपीरियंस से कि जब भी ये ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन ज़रब आज़ब है या इससे पहले ऑपरेशन राह रास्त हुआ है या ऑपरेशन राह हक हुआ है, जब कभी ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो उनकी प्लानिंग और मनसूबाबंदी सेंट्रलाइज्ड होती है, उनकी एग्जीक्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अब जो आदमी ऑन ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो किसी टेररिस्ट का उसके साथ सामना हो जाता है या उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फलां टेररिज्म फलां जगह पे इस वक्त मौजूद है, टेररिस्ट है और एक टेररिज्म का एक्ट होने जा रहा है या एक मतलूब शख्स फलां जगह पे है,
تو اس وقت ایک ڈیسیجن ہوتا ہے, ججمنٹ کال ہوتی ہے اس آفیسر کی جو لیڈ کر رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ڈویبل یا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی ہائر اتھارٹی کو کال کریں, اس سے ریٹن پرمیشن سیک کریں؟ چیف منسٹر آف پنجاب کو رات 1 بجے آپ جگا سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ شک ہے اور آپ ذرا اٹھ کے ہمیں حکم دیجئے؟ تحریری پرمیشن ان سے کون لے گا؟ اور اگر انہوں نے یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرنی ہے کسی سیکریٹری کو who is grade 20 اور 21, تو جو پاکستان آرمی کے گریڈ 22 اور 21 افسر اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں, پرمیشن کیسے لے گا اپنے سے جونیئر سے؟ رائٹ, نہیں لے بھی سکتا ہے, بٹ وائی دس ٹرسٹ ڈیفیسٹ؟ وائی ناٹ ٹو ٹرسٹ دا فورس وچ از بینگ لیڈ بائی ایکولی کمپیٹنٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ؟ شرمیلا کے پاس جاتے ہیں. شرمیلا, ایک تو یہ سوال آبویسلی کہ اگر ایک سپریم لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اور اس کو خود 20 سال سے وہ وہاں پہ ہے اور اس کو بلایا جاتا رہا ہے خود ہر دور میں صوبائی حکومت کی طرف سے, تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ذرا آپ کو چودھری نثار صاحب نے جو 4-5 روز پہلے ایک بات کہی تھی, میں ذرا وہ چاہوں گا پھر آپ بہتر کامنٹ کریں. سنیے جی چودھری صاحب نے کیا کہا ہے. کہ یہ سب کچھ ایک شخص کے لیے کیے جا رہے ہیں, یہ بالکل میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ اس کی ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا, JIT کا بھی رکھوں گا, ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا. جس انداز سے رینجرز کو متنازع بنایا جا رہا ہے, مخصوص انداز سے اس ادارے کی تضییق کی جا رہی ہے, پاکستان رینجرز, سندھ رینجرز کو اس قسم کی منفی یلغار کے سامنے بے یار و مددگار کسی صورت, اس لیے کہ رینجرز بول نہیں سکتے, وہ پروفیشنل نہیں, میرا خیال ہے کہ بولنے پہ آئے تو پوری قوم ان کے ساتھ بولے گی. جی شرمیلا, یہ امپریشن کیوں دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بارے میں کہ بادیو نظر میں حکومت لیت و لال سے کام لے رہی ہے, ٹال مٹول کر رہی ہے رینجرز کو ایکسٹینشن دینے میں؟ جی شکریہ میر عباس صاحب. دیکھیے پہلی والی بات تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ حکومت سندھ کی جانب سے کسی کو متنازع نہیں بنایا جا رہا. ہمارے لیے تمام ادارے بشمول رینجرز بہت قابل احترام ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی کے ٹارگیٹڈ آپریشن کے اندر رینجرز اور پولیس کی جو معاونت رہی ہے اس میں بڑی اچھی کارروائیاں ہوئی ہیں اور کراچی کے لوگوں کو اطمینان بخش سکون کا سانس لینے کا موقع ملا ہے. لیکن دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جس کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی. چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس اور جو لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا, دیکھیے آپ ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں, صوبے کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, صوبے کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ کے اپنے اختیارات ہیں جس کے اوپر وفاقی حکومت قابض نہیں ہو سکتی ہے. صوبے کا اوپینین, صوبے کی حکومت کا اوپینین جو ہے وہ ضرور بھاری پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ JIT فلاں, تو دیکھیے ان کو کون روک رہا ہے کہ وہ JIT کو عوام کے سامنے نہ لائیں, وہ ویڈیو کو کورٹ کے سامنے نہ لائیں. حکومت سندھ نے تو کبھی نہیں یہ بات کی. ہاں, حکومت سندھ ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جہاں پر ایک اسمبلی کام کر رہی ہے. اسمبلی میں ممبران ہیں جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور اسمبلی چاہے وہ سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, کسی اور صوبے کی ہو, اس کو اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 147 کے اندر جو توسیع کرتی ہے اس میں اپنا ایک رائے کا اظہار کرے, اور وہ انہوں نے کیا. دیر از نتھنگ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ان دس. آرٹیکل 147 اگر آپ پڑھ لیں, اس میں بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ 89 میں بھی صوبہ سندھ نے, یہی چیف منسٹر تھے, رینجرز کو بلایا تھا یہاں پر. اس کے بعد 2009 میں بھی یہی حکومت تھی جنہوں نے رینجرز کو پولیسنگ پاورز دیے, اور 2014 میں PPA کے تحت جو ہے یہ دیگر اور جو ان کو اختیارات دیے گئے وہ بھی حکومت سندھ نے کیے. لیکن آرٹیکل 147 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہے, اور یہ آئین کا حصہ ہے, کہ پروونشل گورنمنٹ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل اختیارات دے گی. اگین دس اگر آپ کی اجازت ہے میں وہی سنانا چاہ رہا تھا, آپ ہی کا پوائنٹ, اگر آج حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں چیکس اینڈ بیلنسز, پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے. اگر آج حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں چیکس اور بیلنسز رکھنا لازمی ہے تاکہ کوئی ادارہ متنازع نہ بنے یا کوئی ابیوز آف پاور کہیں پر نہ ہو اور ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے صحیح سمت کے اندر جائے, تو اس میں کوئی چیز غیر آئینی یا اللیگل نہیں ہے. دیکھیے کوئی کسی کو متنازع نہیں بنا رہا, نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے. یہ حکومت سندھ کا پریروگیٹو ہے جی. آپ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ میں اپنے طریقے سے کروں گا اور یہ میرا طریقہ ہے دس وے اور ہائی وے. یہ نہیں ہوتا ہے.
آپ بیٹھیں آپس میں دیکھیے جو تحفظات چیف منسٹر صاحب کو تھے وہ جون کے مہینے سے وہ ان رائٹنگ اور وزیر اعظم صاحب کو پہنچا رہے ہیں. یہ کو آج ہم دسمبر میں کھڑے ہوئے ہیں, دسمبر اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں, میں جون 6 مہینے پہلے کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن اپنے منطقی انجام کو پہنچے. اسمبلی نے ریٹیفائی کی ہے رینجرز کی پریزنس ان سندھ. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم رینجرز کو چاہتے ہیں کہ وہ سندھ کے اندر ہے. اور میں بڑی حیران ہوں, ابھی نذیر لغاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے ساری دہشت گردی کو پورے پاکستان سے سمٹا کے صرف کراچی تک محدود کر دیا ہے. آپ کراچی سے آگے بات نہیں کرتے. 12 دن ہو گئے ہیں, آج 12واں دن ہے. جی آج 12واں دن ہے, ابھی تک قرارداد تو منظور ہو گئی کل, آج 12واں دن ہے. اب آپ ریکوزیشن چلی جانی چاہیے تھی. کس چیز کی ریکوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, رینجرز موجود ہیں. رینجرز کو واپس کون بھیج رہا ہے؟ آپ کس ریکوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ They are there and the assembly has ratified this. There is no need for any requisition. پوپا کے اندر ان کے پاس اختیارات ہیں, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر ان کے پاس اختیارات ہیں. ہاں ایک نوٹیفیکیشن مزید نکلنا ہے ان کا, وہ آج کل میں نکل جائے گا. لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو آپ لوگوں نے ایک وتیرہ بنا دیا ہے کہ جی دہشت گرد اور دہشت گردی اور دہشت گردوں کے معاونین صرف اور صرف کراچی میں رہتے ہیں, یہ بڑی غلط ہے, یہ بڑا غلط تاثر ہے. نیشنل ایکشن پلان پورے پاکستان کے لیے ہے, ہر صوبے کے لیے. اور بخاری صاحب سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 سے کانٹرڈکٹری نہیں ہے. یہ قرارداد صرف نیشنل ایکشن پلان سے کانٹرڈکٹری نہیں ہے, بلکہ یہ جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس آیا تھا اس کے بھی کچھ نکات سے کانٹرڈکٹری ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم سلیم بخاری صاحب. سر, جس طرح میں نے دکھایا 97 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, جس سے واضح طور پہ کلیش نظر آ رہا ہے اس ایکٹ میں اور اس قرار, اسی طرح سے نیشنل ایکشن پلان کے نکات میں اور اس قرارداد میں واضح طور پر کلیش کانٹرڈکشن ہے. سر, یہ جو پاکستان تحفظ پاکستان آرڈیننس جو منظور ہوا تھا, اس میں بھی بڑے واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مستند معلومات یا شک کی بنیاد پر بغیر وارنٹ کے کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں مبتلا ہو. اس بل کے مطابق شک کی بنیاد پر فورسز کی جانب سے کسی بھی جگہ پر چھاپے مارے جا سکتے ہیں, کسی بھی شخص کو 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. تو سر, یہ تو تین جگہ سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے یہ ریزولوشن. یہ تو ایک آئینی بحران کی صورتحال لگ رہی ہے. کس طرح سے حل ہوگی بخاری صاحب؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, جو میں تو صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں. سلوشن تو جن کے پاس ہے وہی نہیں کرنا چاہ رہے, تو اس میں میرا یا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیے, یہ فیصلہ کہ وہاں آپریشن ہونا چاہیے اور ان لاز اور ان پروویژن کے تحت ہونا چاہیے, اس پر تمام پارٹیوں نے اے پی سی میں بیٹھ کے پہلے اتفاق کیا تھا. پھر اس کے بعد ان لاز کے اوپر ووٹ بھی یونانیمس ہوا ہے. تو ابہام تو کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک سانس میں تو تعریف کر رہی ہے کہ رینجر نے کمال کا کام کر دیا جی, وہاں تو بہت بہتر ہو گئی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور دوسری ہی سانس میں وہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں نہیں چاہتی کہ وہ کنٹینیو رکھیں. اب ایک تو اس کنٹرڈکشن کی وضاحت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرارداد جو پاس ہوئی ہے یہ آئینی ضرور ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, لیکن بائنڈنگ نہیں ہے. اس کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر عین عمل ہوگا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہم جس چکر میں آج کل پڑے ہوئے ہیں, لفظوں کی جنگ, the battle of words is on, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم کراچی کے امن میں سنجیدہ ہیں؟ کیا ہم ایک سال تک جو کچھ دیکھ رہے تھے, جو کچھ ہو رہا تھا, جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بہتری آئی ہے, ہم اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ سب کچھ بھی غلط تھا؟ ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ شاید عسکری قیادت سے الجھنا چاہ رہی ہے, یا بائی ڈیفالٹ ایسی صورتحال بن رہی ہے جس میں یہ الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے. یہ نہ ملک کے حق میں اچھا ہے, نہ سیاستدانوں کے حق میں اچھا. ماضی کے تجربات ہمیں سامنے رکھنے چاہیے, اور نہ ہی فوج کے لیے کسی نیک نامی کا باعث ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج جو کچھ کہہ رہی ہے وہ 100% ٹھیک ہوگا, لیکن اس کا یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ ان کو یا تو گھر بھیج دیں یا ان کے پاس سے وہ سارے اختیارات واپس لے کے
خود رینجر کہے گی, یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا امیر عباس, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ریزولوشن پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو رینجر ول ریفیوز ٹو کیری آؤٹ آپریشن ان کراچی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ول بی ود ان دیئر رائٹ. سر یہی امپورٹنٹ چیز, یہی امپورٹنٹ سوال میں ذرا لغاری صاحب کو. لغاری صاحب اب 3 آپشن ہیں وفاقی حکومت کے پاس, یا تو سندھ اسمبلی نے, ایک منتخب اسمبلی نے اور سندھ حکومت نے جو قرارداد منظور کروا لی, یا تو اسی قرارداد کے تحت اب سر تسلیم خم کرتے ہوئے رینجرز اپنا کام شروع کر دے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وفاق اپنی فورس کو واپس بلا لے اور کہہ کہ نہیں جی ہم ان شرائط پہ کام نہیں کریں گے. اور تیسرا آپشن وفاق کے پاس کہ اگر اس نے اس آپریشن کو جاری بھی رکھنا ہے اور ان شرائط کو نہیں ماننا تو پھر وہ انووک کرے اور اپنا کوئی ایسا اختیار جو زیادہ سپیریئر ہے اس کو استعمال کرے. تو یہ کون سا آپشن جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاق جس کا انتخاب کرے گا؟ لغاری صاحب کہیں نہ کہیں پلاننگ یہ ضرور ہے کہ اس نتیجے تک پہنچا جائے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں منتخب اداروں کا احترام کرتا ہوں. سندھ اسمبلی نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے وہ مکمل ہے, جامع ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر. جو آپریشن ہے اس کی نوعیت متعین کر دی گئی ہے. باقی معاملات میں گورننس جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے, اس میں خوبی خرابی جو کچھ بھی ہے اس کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں بتایا بھی جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے اگر ادارہ جاتی ہم آہنگی ہو تو. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم ابہام پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. سنیں اب ملیٹنسی کہاں سے آئی ہے؟ ملیٹنسی آئی ہے جنرل ضیاء الحق سے. کیا ہم جنرل ضیاء الحق کو اور ان کے رفقا کو پکڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے تنظیمیں بنائی تھیں, ملیٹنٹس آرگنائزیشن بنائی تھیں اور اعلانیاں بنائی تھیں اور پورے ملک میں پھیلا دی تھی, پورے افغانستان میں پھیلا دی تھی, اور جہاں جہاں جن کے ہاتھ میں بندوق تھی وہ چل رہا تھا, اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے سوسائٹی کو کیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ آخری وار کیا جا رہا ہے سیاسی قوتوں کے اوپر کہ وہ جو ہے بے بس ہو کر اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اور حوالے کر دیں, کہیں کہ جی ہم سیاست سے توبہ کرتے ہیں, آئندہ ہم سیاست نہیں کریں گے, ملک جانے آپ چلاتے رہیں. یہ اس الٹیمیٹ گول کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جناب وفاق یہ کر لیں. سر قطع کلامی کی معذرت, سر ان 2.5 سالوں میں سر ان 2.5 سالوں میں کئی ایسے مواقع آئے, دھرنا بڑا آئیڈیل موقع تھا, اور بہت سارے مواقع آئے جہاں پہ کوئی اور طاقت جو ہے وہ میں ان طاقتوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ان طاقتوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جنرل ضیاء الحق کے فیض یافتہ ہیں, جو جنرل ضیاء الحق کی پنیری ہے. یہ جو زبان ابھی آپ تھوڑی سنوا رہے تھے یہ جنرل ضیاء الحق کی زبان تھی, ہم نے بہت پہلے سنی ہوئی ہے. یہ جو چودھری نثار علی خان بول رہے تھے اور جو نواز شریف صاحب وہ اپنے بیک گراؤنڈ سمیت سامنے آئے اور بات کریں کہ ٹھیک ہے اگر اس میں گورنر راج لگائیں بابا, آپ ختم کریں اس سسٹم کو, اور آپ کو نہیں ہے سندھ اسمبلی چاہیے تو ختم کریں. آپ قائم علی شاہ کو گھر بھیج دیں, آپ لگا دیں گورنر راج, کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ مرضی کے بادشاہ ہیں, مالک الملک ہیں, آپ بک کریں. اٹ از ناٹ آپ رینجر کو آگے رکھ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سر مجھے ایک بریک میں جانا ہے. سر لغاری صاحب ویسے 2009 میں شاید گورنر رول پیپلز پارٹی نے بھی لگایا تھا. نہیں, پیپلز پارٹی نے اس وقت لگایا تھا جب عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا اور ڈی سیٹ ہو چکے تھے. تو جب چیف منسٹر ڈی سیٹ ہو جائے تو پھر کیا جائے؟ وہ تو اس کے علاوہ کو ماننے کو تیار نہیں تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ہی واپس لیا تھا گورنر راج. ایسا نہیں ہے, بالکل صحیح. اور ایک جو ہے وہ اسٹے آرڈر پر وہ چیف منسٹر رہے 5 سال تک. یار یہ کہاں ہوتا ہے اس ملک؟ بالکل ایسے ہی. رائٹ جی, ایک بریک سے واپس آتے ہیں اور ایک عام سوال جنرل صاحب سے, اور شرمیلا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. بریک کے بعد ویلکم. شرمیلا, وہ رینجرز جس کے اوپر پہلے ایم کیو ایم نے شکوہ کیا, ایم کیو ایم کی کچھ تحفظات تھے, ایم کیو ایم کے قائد نے کافی سخت زبان استعمال کی رینجرز کے اعلیٰ حکام کے خلاف, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف کچھ تحفظات کا اظہار کیا. 12 دن سے وہ بغیر کسی لیگل کور کے کام کر رہی ہے. اب ایک ایسی قرارداد آئی جس میں بظاہراً یوں لگ رہا ہے کہ شاید رینجرز کے اختیارات کافی حد تک محدود کر دیے گئے. تو ایک ایسی فورس جس کا مورال ہی اگر ڈاؤن ہو جائے گا مختلف ایکسپیرینسز کے بعد, وہ پھر کس طرح سے ٹیررزم فائٹنگ کر سکے گی صوبے کے اندر؟ دیکھیے امیر عباس صاحب, یہ بات بالکل غلط ہے آپ کی, اور میں آپ کو کریکٹ کرتی ہوئی چلوں کہ اس وقت رینجرز بغیر کسی لیگل کور کے اندر کراچی کے اندر موجود ہے. They have legal cover under PPA, under ATA. یہ وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں, چودھری نثار نے کہا. چودھری نثار علی خان کی میں کیا بات کروں, وہ پتہ نہیں گھر سے ناراض ہو کر آتے ہیں اور پھر آ کے غصہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نکالتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے آفس کا کچھ احترام کریں اور اس قسم کا لب و لہجہ نہ استعمال کریں جس سے وفاق میں اور صوبے کے اندر تناؤ پیدا ہو جائے. اگر آج
کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی ہوئی ہے تو وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے. اور دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی اس وقت سے ہے اور اس وقت سے لڑ رہی ہے. شہید بی بی شہید ہو گئی, ہمارے ہزاروں کارکن شہید ہو گئے. چودھری نثار علی خان انفارچونیٹلی پاکستان کی وزیر داخلہ آئے اور حکیم اللہ محسود کی موت کے اوپر انہوں نے ماتم کیا تھا, تو آپ چھوڑ دیں ان کی باتیں. جہاں تک بات ہے رینجرز کا, دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کو ریزرویشن سے, وہ تو بار بار کہتے تھے کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, غلط ہے تمام چیزیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ ان کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھیں, ان کے الطاف حسین صاحب جو ان کے قائد ہیں ان کی کیا گفتگو ہے. پیپلز پارٹی کو بھی ریزرویشنز تھے, اور دیکھیے ریزرویشنز جو پیپلز پارٹی کو تھے, جو وزیر اعلیٰ کو تھے, وہ انہوں نے رائٹنگ کے اندر ڈی جی رینجرز کو بھی بھیجے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, میں جون کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب اپیکس کمیٹی کے اندر تمام لوگوں کے سامنے بارہا یہ کہا گیا کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ تجاوز کر رہے ہیں. دیکھیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ لڑتی رہی ہے اور لڑ رہی ہے, اور یہ واحد صوبہ ہے, صوبہ سندھ, جو دہشت گردی کے خلاف لڑا ہے, اور کوئی صوبہ نہیں لڑا ہے. نیشنل ایکشن پلان کی جو اپیکس کمیٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر ہفتے کراچی کے اندر ہوتی ہے, یا وزیر اعلیٰ چیئر کرتے ہیں, یا پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف آتے ہیں. آپ نے سنا ہے کتنی دفعہ یہ پنجاب میں ہوئی ہے, کتنی دفعہ بلوچستان میں ہوئی ہے, کتنی دفعہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ سندھ میں کتنی دفعہ اور باقی صوبوں میں کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ تو دیکھیے ہماری جو کمٹمنٹ ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے, اس کے اوپر کوئی شک نہ کریں, یہ بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ there have to be certain checks and balances جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. ذرا جنرل صاحب سے لیتے ہیں. رائٹ جنرل صاحب, 20 سال سے رینجرز موجود ہے سندھ کے اندر. اصولی طور پر کراچی کو پاکستان کا سب سے محفوظ شہر ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ سب سے سپریم لا انفورسمنٹ ایجنسی وہاں پر موجود ہے. لیکن کراچی پاکستان کا سب سے غیر محفوظ اور بدامنی کے لحاظ سے سب سے پرلے درجے کا شہر بن چکا ہوا ہے. تو پھر رینجرز کی کارکردگی کیا رہی پھر وہاں پہ؟ امیر عباس صاحب, ابھی ایک سانس میں آپ نے منسٹری آف انٹیریئر کو سنا, اور پھر شرمیلا صاحبہ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں, اور کراچی کے سب لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جب رینجرز کو اس کام کے لیے بلایا گیا اور جب انہوں نے یہ آپریشنز کی ابتدا کی, موجود رہنا اور بات ہوتا ہے, آپریشنز میں انوالو ہونا دوسری بات ہے. جب انہوں نے آپریشنز کو انڈرٹیک کیا ہے تو اس کے بعد سے کراچی کی سچویشن اٹ از نون ٹو آل, میڈیا کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ 80% سچویشن بہتر ہو چکی ہے. جو لاشیں روزانہ 6 سے 8 لاشیں گر رہی تھیں, اب ایسی نہیں ہو رہی ہیں. کہ رینجرز بائی آل مینز دے کم انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ, دے ہیو بین ریکوزیشن بائی دا پروونشل گورنمنٹ. ان کو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو اختیارات دیے ہیں, چاہے وہ نیشنل ایکٹ کے تحت ہیں, چاہے وہ پروونشل ریزولوشن کے تحت ہیں, انہوں نے اس ایکٹ کے تحت کام کرنا ہے. لیکن جس لیڈرشپ نے ان سے یہ کام لینا ہے, ان کو 3 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. پہلی بات ہے ان 2 کروڑ لوگوں کا انٹرسٹ جن کی تحفظ کے لیے یہ حکومتیں وجود میں آئی ہیں اور جس کے لیے رینجر کو بلایا گیا ہے. ہمارا ملک ہے, یہ بہت ساری آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے اور کھٹکتا ہے. یہ ایک واحد نیوکلیئر پار ہے, یہ ایک واحد سٹرانگ آرمی ہے جس کی طرف پوری مسلم امت دیکھتی ہے. اور اگر یہ اپنے ملک کے اندر تحفظ کے لیے لائی جا رہی ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو ہماری لیڈرشپ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ اس ادارے کو مضبوط کریں.